बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोमिनीन किराम या अली मदद। मोमिनीन किराम, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम के हवाले से एक तकाबुल लिखा है इस किताब में। यह अहले सुन्नत वल जमात की किताब है, इरफान अबू तालिब अलैहिस्सलाम और कुरान अज़ीम। ये मुअल्लिफ़ जो हैं ये अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सदाकत अली फरीदी साहब हैं, जो फ़ाज़िल हैं जामिया फ़रीदिया साहिवाल के। इन्होंने ये एक बहुत ज़बरदस्त मौला अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक किताब ये पब्लिश की है। बहुत ज़बरदस्त किताब है, आप ज़रूर इसको रखें अपने पास। इसमें सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी असनाद नकल की हैं। मैं आपके सामने एक तकाबली जो जायज़ा इन्होंने लिया है वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं, किताब आपके सामने है और इसमें जो है अंदर के सफ़ा भी देख लें आप, ठीक है। ये इनको जो है नशर करने वाले जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने सारी सनद मौजूद है। इसमें यहाँ इन्होंने जो पहला जो सफ़ा नंबर 3 है जहाँ से आगाज़ किया, इन्होंने पैगाम हक़ के नाम से कि सैयद बतहा अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम। इन्होंने लिखा है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर लगाया गया कुफ्र व शिर्क का बहतान महज बे हकीकत है, मसनूई फसाना, फजूल जबरी तहक्कुम और कायनात का बदतरीन झूठ है। ये मुसन्निफ़ जो हैं मुअल्लिफ़ फरीदी साहब, उन्होंने ये लिखा है। अब मैं आपके सामने इसका सफ़ा नंबर 328 से इन्होंने जो एक तकाबली जायज़ा लिया है, जो कुफ़ार मक्का का जो अकीदा रिसालत था और जो अकीदा रिसालत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, वो एक तकाबली जायज़ा इन्होंने लिखा है यहाँ पर। यहाँ से मैं आपको वो शुरू करता हूँ कि अकीदा रिसालत ये कहते हैं कि कौन नहीं जानता कि कुफ़ार मक्का का सैयदुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत क्या रवैया था, किस कदर दुश्मनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने में तो हर हद पार किए हुए थे। उनकी इस शकावत को कुरान मजीद यूँ बयान करता है, सूरह राद में आयत नंबर 43 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू अलस्त मुरसलन। काफिर बोले कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम रसूल हो ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। ये कुफ़ार मक्का जो थे ये रसूल ही नहीं मानते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहते हैं कि हम तुझे रसूल मानते ही नहीं, गोया खुले आम अज़मत रिसालत का सरीहन इनकार कर दिया। ये कुफ़ार का रवैया था। अब हम आपको लेकर चलते हैं सैयद बतहा सरदार मक्का हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। अब वो पेश करने लगे हैं कि जो अकीदा रिसालत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था वो क्या था। कुफ़ार का तो उन्होंने बता दिया कि कुरान ने आयत नाजिल कर दी कि काफिर नहीं मानते थे कुफ़ार मक्का के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। अब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि कुफ़ार मक्का ने सरीहन मेरे महबूब की नबूवत व रिसालत का इनकार कर दिया है, तो अकीदत हाशमियत व गैरत ईमान व यकीन से गरज कर बोले, कौन कमीना कहता है कि ये रसूल नहीं। अल्लाह की अज़मत की कसम। फिर सरकार ने अशार लिखे, उन अशार को मैं पढ़ूंगा और नीचे जो तर्जुमा है वो भी पढ़ूंगा। अंतर रसूलो रसूलुल्लाह नअलमहु अलैका नुज़्ज़ला मिन ज़िल इज़्ज़तिल कुतुब। आप ही ताजदार रिसालत व नबूवत हैं, अल्लाह ताला के रसूल मकबूल हैं, हम इसका कामिल यकीन रखते हैं। कोई हमारे नूरे यकीन से देखे तो ज़रूर आप इसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नजर आएंगे। कुफ्र की गंदी आंख से देखने वालों को कैसे तेरे हुस्न के जलवे नजर आएं। ये सरकार अबू तालिब ने फरमाया, ठीक है। आप ही वो ज़ात हैं जिस पर सबसे ज़्यादा इज्जत वाली किताब नाजिल हुई है। जैसे आप नबियों के सरदार हैं, आपकी किताब भी किताबों की सरदार है, ठीक है।
پھر آگے سرکار فرماتے ہیں کہ انت النبی و محمد کرم و اغر و مسود لمسودین اکارم تابو و تاب المولد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو تاجدار نبوت ہیں، سردار ہیں، بزرگ و برتر ہیں، کائنات میں آپ ہی کو سرداری عطا کی گئی ہے، آپ ہی وہ ذات ہیں جن کو ایسے لوگوں کی سرداری بخشی گئی جو فطرتاً پاک خلقت عظیم ہیں، آپ لوگوں کے مخدوم ہیں۔ یہ کافر خبث الناس کیا جانے کہ آپ کیا ہیں، آپ تو اس شان کے مالک ہیں کہ آگے اگلا شعر انہوں نے لکھا کہ لقد اکرم اللہ النبی محمد فاکرم اللہ فی الناس احمد وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بزرگیاں عظمتیں آپ کے نام کر دی ہیں، آپ وہ محبوب نبی ہیں جن کی تعریفوں کی کوئی انتہا معلوم ہی نہیں کر پائے۔ کائنات کے باسیوں میں صرف آپ ہی ہیں جن کے وجود اقدس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کی گئی، یہی سب سے بڑی بزرگی ہے اور سب سے بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حمد پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنے نام مبارک سے اپنے محبوب مکرم کا نام مشق فرمایا، کسی غیر کے نام سے اپنے محبوب کے نام کو لینا پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے نام سے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشق کیا، عکس کیا، کسی غیر سے نہیں لیا۔ کیا خوب فرمایا صاحب عرش اللہ تعالیٰ نے، خود تو محمود ہیں جس کی تعریف کی گئی، اور یہ محمد ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، سرکار ابو طالب کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں سے میں پڑھ رہا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ رسالت، کہ سرکار ابو طالب نے کیا حمد و ثنا بیان کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَخَيْرُ بنی ہاشم احمد رسول اللہ علی فطرت۔ یہ تو معبود برحق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب زمانہ فطرت تھا تو اس وقت آپ تشریف لائے جب کائنات کو روشنیوں کی اشد ضرورت تھی، تو بنی ہاشم سے جو سب سے افضل تھے وہ احمد ہی ہیں۔ انہیں تاجدار رسالت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ قَدْ جَاءَهُمْ بِحَقٍّ وَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالْكِذْبِ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تو حق ہی کے ساتھ ہے۔ وہ ایک عظیم سچائی قرآن لے کر آئے، انہوں نے نزول قرآن سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نزول قرآن کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے بڑے یہ جملے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے۔ انہوں نے نزول قرآن سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نزول قرآن کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یعنی کفار جو تم ان کا انکار کر رہے ہو، تم کس بیس پہ یہ کر رہے ہو؟ قرآن سرکار فرماتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن ہی تو سچائی کا سب سے بڑا معیار ہے۔ پھر کفار مکہ کو چیلنج کے طور پر فرمایا الم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خطہ فی اول الکتب۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے شان والا نبی ہی پایا ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ویسے ہی یہ شان والے نبی ہیں۔ اور میں یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، بلکہ تسلی کے لیے آپ پہلی کتابوں تورات، زبور اور انجیل، مصحف ابراہیم، صحف آدم میں غور سے پڑھو گے تو اس حقیقت کو وہاں بھی لکھا ہوا پاؤ گے۔ اللہ اکبر، سرکار ابو طالب یہ سارا علم رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں ان کو کہ تم یہ آج کی نہیں، پرانے صحیفے بھی پڑھ لو، پرانی کتابیں بھی، آسمانی کتابیں بھی پڑھ لو، وہاں بھی یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں شان والے۔ یہ تو وہ ذات ہے جس کی محبت کو لوگوں پر فرض قرار دیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةٌ وَلَا خَيْرُ مِمَّنْ خَصُّهُ اللَّهُ بِالْحُبِّ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب قرار دے اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟
یہ بات یقین کر لو اے کفار مکہ، یقیناً ان کی محبت کائنات کے باسیوں کے دلوں کا نور بن کر ہی رہے گی، یہ فطرت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کون ہے ان سے افضل؟ یقیناً کوئی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز محبت کے طور پر خاص فرمایا۔ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہیں گرج کر کہا، یعنی کہ سرکار علی علیہ السلام کی گرج تو آپ کو پتہ ہوگی، اب سنیں سرکار ابو طالب علیہ السلام جو مولا علی کے بھی بابا ہیں، ان کی گرج میں سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ سے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے گرج کر کیا کہا، ینصر اللہ الذی ہوا ربہ بأہل الاکیسر او بسکان یسرب۔ ہوش کرو کفار مکہ، ہوش کرو کفار مکہ، یہ وہ محمد ہیں جن کی مدد خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہی اس کا عظیم رب ہے۔ عقیرہ بحرین سے لے کر یسرب مدینہ تک، بلکہ پوری کائنات تک یہ منصور من اللہ ہوں گے، تمہارے منہ بسورنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ پھر فرمایا ولا شک ان اللہ رافع امرہ ومولیہ فی الدنیا ویوم تجاول۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا، بے شک اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کو بلندیاں ضرور عطا کرے گا، دنیا و آخرت میں ساری بلندیاں ان کا طواف کریں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ اللہ اکبر، واہ۔ پھر فرمایا شرم کرو، ظلم بند کرو، تم اس نبی پر ظلم ڈھا رہے ہو جو نور ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا معاملہ دین تو مضبوط عرش عظیم کے مالک کے حضور اقدس سے آیا ہے، حیا کرو۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام جوش میں آ گئے اور کہا، بلکہ جوش ایمانی سے کہا، یا شاہد الخلق علیہ فاشہد انی علی دین النبی احمد من ذلہ فی الدین فانی مقتدی یا رب فاجعل فی الجنان مقعد۔ یہ جلال میں سرکار نے فرمایا اور کیا گواہی دیا۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ اے مخلوق کے پیدا فرمانے والے خالق، مجھ پر گواہ ہو جا، بے شک میں نبی احمد ہی کے دین پر ہوں، اور جو اس دین سے گمراہ ہوگا تو ہوا کرے، میں تو انہی کے دین پر ہوں، بے شک میں اسے پکڑ کر ہدایت کی طرف لاؤں گا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا ٹھکانہ جنت میں بنا دے، آمین۔ یہ سرکار اشعار میں فرما رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ کلمہ نہیں پڑھا سرکار نے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کتب میں ہی لکھا ہوا ہے نا، کہ یہ کیا گواہی دے رہے ہیں سرکار کہ بے شک گواہ ہو جا اے خالق، اے اللہ، میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دین پر ہوں، اور جو اس دین سے گمراہ ہوگا تو ہوا کرے، میں تو انہی کے دین پر ہوں، بے شک میں اسے پکڑ کر ہدایت کی طرف لاؤں گا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا ٹھکانہ جنت میں بنا دے۔ جنت کے مالک جو ہیں ان کے بابا ہیں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے وہ سرکار یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ پھر کفار مکہ کو للکارا اور کہا، او کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے باز نہ آئے تو سنو، اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتلو انہو بالقناء والقنابل۔ اے دنیا والو، بالخصوص کفار مکہ، یاد رکھو کہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کرنے۔ اب جس نے ان کو ستانا ہے اسے میرے دھار دار نیزوں کا سامنا کرنا ہوگا اور میری جفاکش جنگی مہارتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہے کسی میں دم خم تو آؤ، میں للکار رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ پہلے آپ کو یہ دوبارہ سنیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والو، بالخصوص کفار مکہ، یاد رکھو کہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کرنے۔ اب جس نے ان کو ستانا ہے اسے میرے دھار دار نیزوں کا سامنا کرنا ہوگا اور میری جفاکش جنگی مہارتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہے کسی میں دم خم تو آؤ، میں للکار رہا ہوں۔
اب یہاں تک سرکار کے انہوں نے اشعار کا عربی متن اور ترجمہ لکھا ہے. اب یہاں سے جو فریدی صاحب ہیں جو مؤلف ہیں وہ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا. قارئین محترم، یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ رسالت، اور یہ رویہ حمید کہاں اہل علم کی متلون مزاجی اور کہاں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی دینی غیرت ہے. کوئی اہل علم جو ایسے سنگین ترین حالات میں کفار کو یوں للکار کر دکھائے، فتویٰ باز اور شے ہے. یعنی فتویٰ بازی، یہ جو تم فتوے دیتے ہو سرکار کے ایمان کے خلاف، یہ فتویٰ بازی اور شے ہے، اور جانگندازی اور شے ہے. شاید اسی منظر کو دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپی اور برجستہ کہا، چوں گویم کہ مسلمانم بل رزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا مشکلات ہی سے تو ٹکرانا ہے. یہ اہل علم کا کام نہیں، یہ ابو طالب علیہ السلام کی عظیم عظیمت ہے جو لا الہ الا اللہ پر مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے. ابتدائے اسلام سے لے کر کربلا تک کون ہے جو کفر سے ٹکرایا؟ اللہ اکبر. ہے شروع سے اسلام سے لے کر کربلا تک کون ہے جو کفر سے ٹکرایا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے. دعوت ذوالعشیرہ جو پہلا اعلان تھا، اس کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب علیہ السلام، مادر گرامی جناب سیدہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کے علاوہ کون ہیں جو ابتداء میں اسلام کے مددگار تھے؟ اور اس کے بعد کربلا میں کون ہے؟ انہی کی آل ہے نا جو شہید ہوئی، جو ایمان کو بچایا، جو اسلام کو بچایا. کون ہے جو کفر سے ٹکرایا؟ جس نے تنہائی کو تانا نہیں بننے دیا، قلت افراد کو قلت مال کو عظیمت میں آڑ نہیں سمجھا، وہ فقط خون ابو طلبی ہے، یعنی خون ابو طالب علیہ السلام ہے. عقیدہ رسالت کفار کے نزدیک کیا ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے؟ دونوں رویے آپ کے سامنے ہیں. قرآن مجید کس رویے کی مذمت کرتا ہے، فرق آپ کے ذمہ ہے. یہ ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام اور کفار مکہ کا جو تقابلی جائزہ انہوں نے لیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 329 سے 332 تک جو ہے پڑھا. یہ کتاب ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، عرفان ابو طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم. مؤلف جو ہیں علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی صاحب ہیں، جو فاضل ہیں جامعہ فریدیہ ساہیوال کے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ان کی کتاب ہے. انہوں نے یہ اپنی جو ہے اہل سنت ہیں یہ، اور انہوں نے اپنے ریفرنسز جو ہیں ان کی کتب کے، وہاں سے یہ انہوں نے ترتیب دیا کتاب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب بھی جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتا ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہ اپنی اصلاح کر لے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کو محشر کے روز جو ہے نا جہنم کا نار جہنم کا ایندھن بننا پڑے. ابھی بھی اپنی اصلاح کر لیں، ابھی بھی وقت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یا علی مدد.